अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर व अबयदु युस्तस्क़ल गमा बिवजहिही समालुल यतामा इस्मतुन लिल आमिलीन। नाज़रीन मोहतरम, सहरी ट्रांसमिशन उलमाए कराम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद असद कादरी आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज 10 रमज़ान मुबारक है और आज का दिन जो है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ। तो आज के दिन हम उनका तज़किरा करेंगे और उनके तज़किरे के ज़रिए से हम अपनी इस ट्रांसमिशन को पुरनूर और बावक़ार बनाएंगे। और आज की इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन जनाब हाफिज़ नौमान मदनी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। वो सवालात के जवाबात भी देंगे और अल्लामा अदील रज़ा ख़ान कादरी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, वो भी सवालात के जवाबात देंगे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों के फूल निछावर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा कादरी साहब, वो भी अपनी अक़ीदतें पेश करेंगे। और आज की इस ट्रांसमिशन के अंदर हमारे साथ कुछ दुनियावी एतबार से बिज़नेस के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिज़नेसमैन जनाब वसीम ख़ान साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, वो भी उनसे भी कुछ हम गुफ्तगू करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ हाफिज़ नौमान मदनी साहब से कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारेब किताब से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाफिज़ नौमान मदनी साहब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारेब किताब से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ फरमा रहे थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 10 रमज़ान मुबारक को सैयदा खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ है, तो उनका ही तज़किरा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अहज़ाब के अंदर इरशाद फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ये नबी है, ये मोमिनीन के इनकी जानों से भी ज़्यादा मालिक हैं और उनकी जो अज़वाज है ये इन मोमिनों की माएँ हैं। अब यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, उलमा तशरीफ़ फरमा है कि ये अज़वाज जमा अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर इस्तेमाल फरमाया है, उम्महात भी जमा है, यानी चाहे वो हज़रत खदीजतुल कुबरा हो या उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा हो या हज़रत उम्मे सलमा हो अल गर्ज़, जो भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हो, अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसूल बयान फरमा दिया। चूँकि रब ने अपने इल्म अज़ली में ये बात जान ली थी कि आने वाले दौर के अंदर ऐसी हवा चलेगी कि जिनकी ज़बानें जो है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ के हवाले से दराज़ होंगी, तो रब ने पहले ही ये उसूल बयान फरमा दिया कि इनकी जो अज़वाज है ये मोमिनों की माँ है, काफिरों की माँ नहीं है, ये मोमिनों की माँ है। तो यकीनन आज का जो हमारी ट्रांसमिशन है आज की, हम उनका तज़किरा भी करेंगे और उनके तज़किरे से इस ट्रांसमिशन को पुरवकार भी बनाएंगे। आपकी शख्सियत के हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब लोग मुझे झुटला रहे थे तो खदीजा मेरी तस्दीक कर रही थी, और जब लोग मुझे सता रहे थे तो खदीजा मेरी तारीफ़ें बयान कर रही थी। तो मैं इन तमाम अहादीस का निचोड़ मेरे और आपके इमाम आला हज़रत के इस शेर से देना चाहूँगा। इमाम फरमाते हैं कि सय्यिमा पहली माँ कहफ़े अमनो अमा, सय्यिमा पहली माँ कहफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रिफ़ाकत पे लाखों सलाम। अब यहाँ पर कहफ़ जो है असहाबे कहफ़ आला हज़रत ने यहाँ पर जिक्र फरमाया कि जिस तरह असहाबे कहफ़ को गार के अंदर सुकून मिला, तो हुजूर फरमाते हैं कि मुझे जो है खदीजतुल कुबरा के पास सुकून मिलता है। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यार
تمام عالم کو، تمام جہاں کو، جس جگہ پہ میرے آقا کے پاس جا کر سکون ملتا ہے، میرے آقا کو خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جا کر سکون اور اطمینان ملا کرتا ہے۔ تو میرے امام نے فرمایا کہ سیما پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہم تمام کی مغفرت و بخشش فرمائے، ہم تمام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے مستفید فرمائے۔ میں علامہ نعمان مدنی کی طرف چلتا ہوں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نام اور نسب اور آپ کے کردار کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں، پھر اس کے بعد میں ہمارے نعت خواہ بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت پیش کریں۔ نعمان مدنی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کو شرف زوجیت سے مشرف فرمایا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام خویل اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نسب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دیگر ازواج ہیں ان کی نسبت آپ کا جو نسب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے ساتھ بہت کم واسطوں سے ملتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ بہت ہی شان و شوکت کی مالک ہیں، تو اس لیے آپ کو آپ کی شان کے اعتبار سے لوگوں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی القابات سے نوازا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ کے القابات میں سے سب سے مشہور لقب جو ہے وہ کبریٰ کا ہے، اور یہ اتنا مشہور ہے کہ یہ آپ کا جب بھی نام آتا ہے تو آپ سنتے ہوں گے خدیجۃ الکبریٰ۔ اسی طریقے سے آپ کے القابات میں سے طاہرہ، سیدہ نساء قریش اور صدیقہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی نسبت یہ ارشاد فرمایا، حاذہ صدیقۃ امتی، کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میری امت کی صدیقہ ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کے کردار کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ آپ اسلام لانے سے پہلے بھی بہت ہی پارسا، پرہیزگار، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانے والی تھی۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی ایک مشہور و معروف تاجرہ تھیں، اور آپ کافی عرصے سے تجارت کرتے ہوئے آ رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تجارت فرماتے تھے، اور اس کے لیے جو ہے وہ دیگر ملکوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کافی دفعہ یہ سوچا کہ میں نے تجارت تو کرنی ہی ہے، اور میں دیگر افراد کے ساتھ اپنا سامان بھیجتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ صادق و امین ہیں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، اور آپ کے پاس امانت رکھوائی جائے تو آپ امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ بھی میں ایک دفعہ تجارت کر کے دیکھوں، لیکن آپ اس ارادے کو ملتوی کر دیتی۔ ایک دفعہ آپ نے پھر پکا ارادہ کیا اور اپنے غلام کے ساتھ مال تجارت دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہیں بھیج دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مال تجارت لے کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی، تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال میں اور آپ کی تجارت میں پچھلی دفعوں کی نسبت کئی گنا جو ہے وہ نفع عطا فرمایا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تجارت کا یہ معاملہ دیکھا، اور آپ نے یہ دیکھا کہ دیگر کے مقابلے میں مجھے بہت زیادہ نفع ہوا ہے، تو آپ جو ہے وہ اس پر بہت خوش ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنے نفع کا آپ نے وعدہ کیا تھا اس سے زیادہ آپ کو جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت پا جائے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکت اور پاکیزگی بھی
رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ وہ بھی ہے نا ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب وہاں پہ اس واقعے کے اندر آپ کے غلام جو حضرت خدیجہ جی الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو ان پر قدم قدم اللہ کی رحمتوں کی بارشوں کا نزول دیکھا ہے، کیا بات ہے، جہاں تک کہ اپنا کام بھی حضور خود ہی کیا کرتے تھے، غلام سے نہیں کرواتے تھے، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھیجا اس لیے تھا کہ ان کی خدمت کریں، کوئی کسی چیز کی ضرورت ہو، لیکن وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ آپ نے کہا آقا کی شان ہے کہ یہ حضور کی شان ہے کہ غلام کسی نے دیا ہے اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے کہ اس کی خدمت لی جائے، لیکن پھر بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو تکلیف نہیں پہنچایا کرتے تھے۔ تو ماشاءاللہ بڑا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے آپ نے ذکر فرمایا، اور یہاں پر وہ روایت میں آتا ہے نا کہ وہ غلام نے آ کے کہا کہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنی چھت سے دیکھا تھا، جب یہ قافلہ پلٹا تھا تو دیکھا تھا کہ آپ پر ایک فرشتہ سایہ کیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ جو آپ کے متاثر ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ بنی تھی کہ واقعی اللہ رب العزت نے ان کو صادق اور امین بنا کر بھیجا کہ مالک کونین ہے پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں۔ اور جیسا کہ علامہ صاحب بھی ذکر فرما رہے تھے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جو نسب ہے، چونکہ آپ بنو قریش سے تعلق رکھتی تھی، اور آپ کا نسب جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 3-4 نسل اوپر سے جو ہے مل جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ تجارت فرماتی تھی، ہاں ابھی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا اور پردے کے احکام بھی جاری نہیں ہوئے ہیں، آپ کا سادگی کا عالم یہ ہے کہ آپ پردہ فرماتی، غیر محرم کو بھی نہ دیکھتی، بلکہ آپ کے خادمہ نفیسہ جس کا نام بعد میں وہ مسلمان ہو گئی، وہ آپ اس کو کہتی کہ جو ہے نا جاؤ بازار میں جا کر، مارکیٹ میں جا کر یہ تم سودے کرو، آپ مارکیٹ میں بھی نہیں جاتی اور آپ تجارت کا کام کرتی، اور ان کی یہ حیا اور ان کی یہ سادگی کا عالم تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر اتنا جو ہے مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کی تجارت پورے مدینہ المنورہ کے اندر جو ہے نا وہ مشہور تھی۔ شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے اس مقام پر کہ خدا نے پاکیزگی کی چادر سے ان کو محجوب کر دیا، خدا نے پاکیزگی کی چادر سے ان کو محجوب کر دیا، خدا نے اپنے حبیب ہستی کا ان کو محبوب کر دیا، خدا نے اپنی حبیب ہستی کا ان کو محبوب کر دیا۔ میں گزارش کرتا ہوں حسن رضا قادری صاحب سے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول پیش کریں۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، لا
سب آگ بجھے، کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کہتا ہے تیری شان میں قرآن خدیجہ، دی کو دیا غیبان پہ بیان خدیجہ، بیاں کروں کیسے تیری شان خدیجہ، نواسے ہیں تیرے جنت کے جوان خدیجہ، نواسے ہیں تیرے جنت کے جوان خدیجہ، شوہر ملا ہے جس کو مزمل و مدثر، شوہر ملا ہے جس کو مزمل و مدثر، کل انبیاء کا وہ ہے سلطان خدیجہ، کل انبیاء کا وہ ہے سلطان خدیجہ، بیٹی ملی جو ان کو وہ خاتون جنا ہے، بیٹی ملی جو ان کو وہ خاتون جنا ہے داماد تیرا کل کل ایمان خدیجہ، ہے داماد تیرا کل کل ایمان خدیجہ، نواسی ہے ایسی جو حیدر کرار بھی بنی ہے، نواسی ہے ایسی جو حیدر بھی بنی ہے، ہلایا تھا جس نے یزید کا ایوان خدیجہ، ہلایا تھا جس نے یزید کا ایوان خدیجہ، مالوں سے مدد اور کبھی جانوں کے نذرانے، مالوں سے مدد اور کبھی جانوں کے نذرانے، ہے تیرے دین پہ تیرے کنبے کے احسان خدیجہ، ہے تیرے دین پہ تیرے کنبے کے احسان خدیجہ۔ میں چلتا ہوں ہمارے وسیم بھائی کی جانب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بیان کیجیے گا، جیسا کہ عوام بھی جانتی ہے اور ہم سب کے بعد یہ علم میں ہے کہ پچھلی مرتبہ جو لاک ڈاؤن لگا تھا تو بزنس مین تھے اور جو ہمارا یہ معاشی ہمارا جو صورتحال تھی وہ تھوڑی لو ہو گئی تھی، کم ہو گئی تھی، اب بھی جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا ہے، تو اس پر کیا امپیکٹ پڑا ہے اس چیز کا؟ اس دفعہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو پریشانی ہوئی اس میں یہ ہوا کہ جو چھوٹا کاروباری آدمی تھا اس کو کم سے کم کاروبار کرنے کا موقع مل گیا، وہ پچھلے سال کی طرح 3 مہینے میں مطلب اللہ معافی دے تباہ نہیں ہوا، اس کی جو چھوٹی پونجی تھی وہ ختم نہیں ہوئی، کم سے کم اس دفعہ اس کو کاروبار کرنے کا موقع مل رہا ہے اور وہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے گزر سفر کر رہا ہے، مطلب عید کی تیاری کر سکتا ہے، عید کی تیاری کر سکتا ہے کہ گورنمنٹ نے جو ٹائم دیا ہے کہ صبح 8 سے لے کے شام 6 بجے تک یا 8 بجے تک، تو اس میں وہ اپنا کاروبار کر سکتا ہے، جبکہ پچھلے سال ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ہر چیز بند تھی، لوگ گھروں پہ تھے، کاروبار ختم ہو گئے تھے۔ اب یہ کہ کم سے کم گورنمنٹ نے یہ، حالانکہ کرونا کی لہر کی وجہ سے اب بھی مطلب کرونا کے خطرات لاگو ہیں، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، پنجاب میں پھیل گیا، سندھ میں پھیل گیا، لیکن گورنمنٹ نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے بھی اور معاشیت کو سنبھالتے ہوئے بھی اس چیز کا موقع دیا کہ بھائی اب بزنس بھی کرو، تاکہ لیکن یہ وسیم بھائی جو 6 بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے چونکہ روزہ بھی ہے، رمضان بھی چل رہا ہے، تو اکثر یہ جو ہے وہ رمضان کے روزے بھی رکھتی ہیں، تو روزے کے بعد لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ وہ شاپنگ کے لیے نکلے، کپڑے لینے، تو 6 بجے تو مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں، تو پھر اس حوالے سے بھی بیان کریں کہ یہ ٹائم تو تھوڑا کم ہو گیا، اب بھی عوام کا کیا معاملہ ہے کہ پہلے آ رہی ہیں یا پھر؟ دیکھیں، یہ جو ٹائمنگ کا ایشو ہے یہ گورنمنٹ طے کرتی ہے، اس میں کاروباری حضرات کا کوئی نہیں ہوتا، لیکن کاروباری حضرات صرف گورنمنٹ سے یہ اپیل کر سکتے ہیں کہ آپ ٹائمنگ کو 6 سے 8 کر دیں یا 10 کر دیں، لیکن فیصلے سارے گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ کو ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ ابھی صبح 8 سے لے کے 6 بجے تک کاروبار کرنا ہے، تو اب روزے بھی رکھ رہے ہیں لوگ اور دوسرے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو اب خریداری بھی کرنی ہے، اب گورنمنٹ سے صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ 6 کے بجائے 8 کر دیں، اور وہ تجویز دی جا سکتی ہے، فیصلہ گورنمنٹ کرے گی، لیکن کم سے کم اس بات کا تو ہے نا کہ بھائی چلو 6 بجے تک کاروبار چل تو رہا ہے، لوگ تو آ رہے ہیں، لوگ اب دوپہر میں جا رہے ہیں شاپنگ کرنے، پہلے رات کا ماحول اب کم سے کم چل رہا ہے، لیکن پچھلے سال کی طرح اللہ کا شکر ہے کہ دوا صحیح ہے، لیکن اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے اس کرونا کی لہر کو ختم کرے، آمین آمین، اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمانوں کو محفوظ رکھے، بس یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، آمین بجائے نبی الامین۔ میں علامہ صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ علامہ صاحب، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو آپ کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا باہمی تعلق کس طرح کا تھا، یہ ذرا ناظرین کو بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، باہمی تعلق ایک شوہر اور بیوی کا اگر آپ اس نظریے سے دیکھیں تو اتنا گہرا تعلق تھا کہ ہر غم، ہر مصیبت، ہر مشکل، ہر خوشی میں
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھی اور حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی۔ تعلق کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگا لیا جائے کہ زندگی کے کسی موڑ کسی قدم پر نہ کسی نے قدم پیچھے ہٹایا نہ ساتھ چھوڑا، یہ سب سے بڑی مثال ہے۔ کسی موڑ پر بندہ مشکلات کسی کے ساتھ میں مثال دے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں دے رہا، ویسی نارملی بات کر رہا ہوں کہ بندہ اگر کسی کے ساتھ زندگی کو شیئر کرتا ہے اپنی شریک حیات کے ساتھ تو کئی سارے زندگی میں مسائل ایسے آ جاتے ہیں کہ یا تو عورت پیچھے ہٹ جاتی ہے یا مرد پیچھے ہٹ جاتا ہے، بالآخر اس کی فطرت، بالآخر اس کا مزاج، اس کی برداشت کی ایک انتہا ہوتی ہے کہ نہیں ان مسائل میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، یا عورت کہہ دیتی ہے کہ ان مسائل میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، لیکن میں قربان ان کے باہمی تعلق پر کہ جب رسول اللہ کے گھر پر حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی بہن آئیں اور آپ نے باہر سے صدا لگائی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونا شروع ہو گئے۔ تو میری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ حالہ کی آواز خدیجہ سے ملا کرتی ہے، ان کی آواز ملتی، حضرت حالہ رضی اللہ عنہا کی آواز حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ملا کرتی ہے، اس کی آواز نے مجھے میری زوجہ کی یاد دلا دی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس تو اتنے کثیر ازواج ہیں، پھر اتنی کثرت سے رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ، خدیجہ وہ ہے کہ جب ساری دنیا میرے مخالف تھی یہ ایک عورت تھی جو میری موافقت کر رہی تھی۔ خدیجہ وہ ہے کہ جب کوئی تصدیق نہیں کر رہا تھا تو یہ ایک ہی عورت تھی جو تصدیق کر رہی تھی، اور خدیجہ وہ ہے کہ جب کسی نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے کہا کہ حضور شوہر تو مانا تھا، اب یہ بھی کہتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ تو دیکھیں تعلق تھا نا، ایک گہرا تعلق تھا، اور اتنا گہرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نسبت رکھنے والی جتنی بھی اشیاء ہیں اس کی وجہ سے حضور رو جایا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا گہرائی ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نسبت کی بات چلی نا۔ اب جب جنگ کا پہلا اسلامی معرکہ تھا، جنگ بدر تھی، تو کچھ قیدی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی رشتہ دار لگتے تھے، دیگر صحابہ کے بھی رشتہ دار لگتے تھے، وہ آئے تو اب وہاں پہ فیصلہ یہ ہوا کہ فدیہ لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ یعنی معاوضے میں جو رقم دی جاتی ہے کسی کو چھوڑنے کے لیے، وہ لے لیا جائے۔ اب اس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ تو اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میرے گلے میں ایک ہار ہے، ہار، اور یہ ہار میری امی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ہے، میں یہ ہار حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں اور کہتی ہوں حضور میرے شوہر کے بدلے یہ میں ہار دیتی ہوں، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو جب یہ ہار صحابہ لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا نے اس ہار کو لیا اور حضور رونا شروع ہو گئے، اور آقا نے فرمایا کہ اس ہار نے مجھے میری زوجہ خدیجۃ الکبریٰ کی یاد دلا دی۔ اب دیکھیں تعلق کتنا گہرا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا صحابہ میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا نا کہ اپنے معاملے میں مشورہ کر لیں، اور یہ حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا کہ میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ بجائے اس ہار کے اگر ہم فدیہ یہ تسلیم کر لیں کہ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مکۃ المکرمہ سے مدینے روانہ کر دیں، یہ بات اگر ہم فدیہ کے طور پر تسلیم کر لیں تو کیا تم اس پہ راضی ہو؟ اب صحابہ تو حضور کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، صحابہ نے حضور ہم راضی ہیں، بھلے یہ معاملہ ہو جائے کہ ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مکۃ المکرمہ سے مدینے روانہ کر دیں اور یہی ان کی آزادی کا فدیہ بن جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترجیح کس بات کو دی کہ یہ ہار میرے پاس رہے، کہ جس کی نسبت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہے۔ یہ باہمی تعلق کی مثال ہے کہ تعلق کتنا گہرا تھا کہ ان سے تو محبت تھی لیکن ان سے نسبت رکھنے والی اشیاء سے بھی رسول اللہ کو بے انتہا محبت ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ ہار میں رکھنا چاہتا ہوں اور فدیہ اس طرح سے ہو جائے۔ پھر حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے ساتھ بھیجا، اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو لے کر مدینہ منورہ آئے، جو کہ آگے الگ معاملہ ہے، لیکن چونکہ یہاں پر میں آپ کو یہ
بتانا چاہتا ہوں کہ باہمی تعلق کی مثال اسی ہے کہ رسول اللہ سے وہ تعلق، وہ گہرا تعلق ہے کہ حضور صرف حضرت خدیجہ سے نہیں بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نسبت رکھنے والی اشیاء سے بھی محبت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب نسبتوں کی بات بیان فرما رہے تھے تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل و بے مثال ہے، بے شک، اور جو چیز حضور سے نسبت رکھ جائے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ حضور بھی بے مثل و بے مثال ہے، حضور کی آل بھی بے مثل و بے مثال ہے، حضور کے صحابہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اور بات اگر امت کی آئی ہے، چونکہ امت کو بھی رسول اللہ سے نسبت ہے، تو رب نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ جس امت کو رسول اللہ سے نسبت ہو جائے تو وہ امت بھی بے مثل و بے مثال ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو ضرور یہ ریزہ ریزہ ہو کر گر جاتا۔ آیت کا مفہوم اسی طرح سے ہے، اور یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ، لیکن قربان جائیے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی قلب اطہر پر یہ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا ہی نزول ہو رہا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت تبدیل ہو گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا اے خدیجہ زملونی، مجھے چادر دو چونکہ مجھے سردی لگی ہے۔ تو میری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر اڑا دی۔ جب آپ نے چادر دی تو یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے کہ جنہوں کی موجودگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح نہ فرمایا، کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ یہ میری وہ ماں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبوت والے قدم سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں رکھے ہیں۔ یہاں میری ماں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر دی ہے، تو رب نے وہاں ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل۔ یہاں میری ماں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لحاف دیا ہے، تو رب نے فرمایا یا ایھا المدثر۔ گویا رب بھی یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ تمام عالمین پر، تمام جہانوں پر چادر تو مصطفیٰ کی ہے، لیکن مصطفیٰ پر چادر خدیجۃ الکبریٰ کی ہے۔ تمام جہانوں پر چادر کا سایہ مصطفیٰ کا ہے، لیکن حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو چادر ہے وہ مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ میں علامہ نعمان مدنی صاحب کی جانب چلتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی جو نکاح کی تقریب تھی اس میں کتنی سادگی تھی، اور عوام کے لیے اس میں کیا درس ہیں؟ آپ نے بہت ہی اہم اور بڑا ہی پیارا سوال کیا ہے، اور جب ہم اس سوال کے جواب کی طرف جائیں گے اور اس سوال کا جواب حاصل کریں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت کے لیے اسوہ حسنہ کا پیکر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسوہ حسنہ اور اخلاق کریمہ سے معمور کر کے بھیجا ہے، اور آپ کے اسوے کی، آپ کے عمل کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجارت کا معاملہ کیا، اور آپ نے تجارت میں ہونے والے نفع کو دیکھا، اور آپ کے غلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا اور آپ کے اخلاق کو بیان کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی طرف مائل ہو گیا۔ چنانچہ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی معلوم کرنے کے لیے اپنی سہیلی کو بھیجا، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس لیے بھیجا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے متعلق معلوم کریں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے کے متعلق دریافت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی ظاہر فرمائی، تو یہ واپس آئیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے متعلق بتایا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رضامندی کا علم ہوا تو آپ نے ایک شخص کو جو ہے وہ اپنے چچا کے پاس بھیجا تاکہ جو ہے وہ ان کے نکاح کے وقت آ جائیں۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے لیے کس طرح سے تشریف لے کر آئے، اس بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، اور اس کا ہمارے معاشرے کے ساتھ بھی کمپیئر کیجیے گا کہ جب ہم بارات لے کے جاتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں جب بارات لے کر جائی جاتی ہے تو عالم کیا ہوتا ہے۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے تو آپ کے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبیلہ مدر کے کچھ لوگ تھے. تو ان کچھ افراد کے ساتھ آپ جو ہے وہ مکان پر آئے اور وہاں پر جو ہے وہ عقد نکاح فرمایا. عقد نکاح فرمانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنے چچا سے کہیں کہ ایک اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیں. تو اس چیز کو بڑا توجہ کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. آج ہم جب شادی کرتے ہیں اور دعوتیں ہوتی ہیں تو اس میں کئی طرح کے کھانے ہوتے ہیں، 2 3 قسم کے، بعض اوقات 10 قسم کے آئٹم بنائے جاتے ہیں، کثیر مہمانوں کو بلایا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خرچہ کیا جاتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنی سادگی سے نکاح فرمایا کہ چند افراد کی موجودگی میں نکاح ہوا اور نکاح کے بعد ایک اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو جو ہے وہ اس کے ذریعے سے کھانا کھلایا گیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کرتے ہوئے آپ کی سادگی اور آپ کی اخلاص کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمود و نمائش کو، دکھاوے کو اور اسی طریقے سے بڑھ چڑھ کر فضول خرچی کرنے کو ناپسند فرماتے ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تقریب نکاح کو بالکل سادگی کے ساتھ جو ہے وہ منعقد کیا اور اس میں امت کو درس دیا کہ جب بات مسلمان کی ہو، جب بات نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی ہو تو اسے دیگر افراد کی طرف نظر کرنے کی بجائے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس معاملے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. جب اس چیز کو دیکھا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیاں بھی آسان ہوں گی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ازدواجی زندگی میں اور دیگر معاملات میں برکت بھی عطا فرمائے گا. تو ہمیں اس چیز سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ نکاح کا معاملہ ہو یا اور کوئی معاملہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو جو ہے وہ پیش نظر رکھیں. اور اس دور میں جب نکاح کرنا بہت زیادہ مشکل کیا جا رہا ہے، کوشش کریں کہ نکاح کو جو ہے وہ آسان کریں، نکاح کو جو ہے وہ سادگی کے ساتھ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں. اب تو بندہ قرض دار اتنا ہو جاتا ہے شادی کے چکر میں، بالکل اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے ایک بڑا اماؤنٹ پہلے جمع کرنا ہے پھر اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنی ہے. جیسے کہ آپ ماشاء اللہ علامہ صاحب سادگی کی بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی سادگی تھی. اگر سادگی کو ہمارے معاشرے میں اپنا لیا جائے تو نہ باپ کو بیٹی کا بوجھ لگے کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، نہ ہی بیٹوں کا کوئی غم ہو کہ اب مجھے اپنے بیٹوں کی بارات نکالنی ہے، اگر سادگی کی طرف آ جائیں. لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ایک تو دیگر غلط رسومات کو شامل کر لیا گیا ہے، پھر دوسری بات اس رسومات پہ اتنا پیسہ لگا دیا جاتا ہے کہ بندہ قرض لے لے کر ان رسومات کو منا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ خاندان والے کیا کہیں گے؟ بھائی آپ کے خاندان والے کیا کہیں گے، یا آپ کے دادا پردادا یا پھر آپ کے پھپھو ہیں، خالہ ہیں، جو گھر کی عورتیں وہ کیا کہیں گی؟ اس سے بہتر یہ ہے اب یہ دیکھو شریعت کیا کہتی ہے، عمل رسول اللہ کیا ہے، حضور کا عمل کیا ہے. ہمارے لیے سب سے پہلی ترجیح قرآن اور حدیث ہے. اگر قرآن اور حدیث میں ہے اور رسول اللہ کی سنت اگر اس طرح کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، آپ وہ عمل کریں شادی کے اندر. لیکن اگر اس کے خلاف کوئی بات جاری ہے اور وہ ایسا کہ اسراف کے اندر وہ معاملہ آ جاتا ہو کہ جو آپ کے حرام کاری کے کئی دروازے کھول دیتا ہے، کہ جو آپ کے لیے راہ نجات نہیں بلکہ پھر راہ گمراہیت پر لا دیتا ہے، پھر اس کی وجہ سے کل بروز قیامت کئی سارے سوالات کے جوابات دینے بندے کو پڑ سکتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ میں سادگی کی طرف لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا، وہی علامہ صاحب والا کہ سادگی کو اگر اپنائیں گے تو انشاءاللہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے. علامہ صاحب ذرا یہ بھی صاحب فرما دیجیے گا کہ ہمارے یہاں ایک عجیب ٹرینڈ چلا ہوا ہے اور بعض لوگ پھر اس کے آڑ میں غلط باتیں بھی پھیلاتے ہیں کہ بھائی جہیز جو ہے نا وہ نہیں لینا چاہیے، جہیز لینا جو ہے وہ ایک لعنت ہے اور باقاعدہ ڈیمانڈ کر کے بھی لیا جاتا ہے. تو اب آپ اس بارے میں شرعی نقطہ نظر سے واضح فرمائیں کہ جہیز لینا کیا واقعی لعنت ہے
اور اگر یہ لعنت ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو سامان جو ہے وہ ان کو دیا تھا تو وہ کیا ہے تھا؟ دیکھیں جہیز کے معاملے کے اندر بات یہ ہے کہ جس کو آپ کہہ دیں کہ لعنت ہے تو اس پر نہ قرآن کی کوئی آیت مبارکہ نہ ہی کوئی احادیث کی کتاب کے اندر کوئی روایت ہمیں اس طرح کی ملتی ہے، اور نہ ہی ہم نے کبھی اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی کہ جہیز لینا لعنت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اتنا جہیز کہ جس کو اخلاقیت بھی نہیں کہتی ہوگی کہ اس کا تقاضا کیا جائے، بندہ اس کا بھی تقاضا کر دیتا ہے۔ اپنے گھر میں ایک پنکھا لگائے لیکن بیٹی کے لیے جہیز کے اندر وہ اے سی بھی مانگتا ہے، جہیز کے اندر وہ ساری وہ چیزیں مانگتا ہے، ساری وہ سہولتیں اس کو چاہیے ہوتی ہے جو اس نے زندگی میں نہیں دیکھی ہوتی۔ دیکھیں بندہ اگر حیثیت کے مطابق کچھ اپنی خوشی سے دے رہا ہے، اپنی بیٹی کو دے رہا ہے، جتنی اب غریب آدمی جو ہے نا، آپ اگر ان کو اٹھا کر دیکھیں، غریب آدمیوں کا بیک گراؤنڈ ان کی تعریف پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ باپ کی آدھی زندگی تو یہ سوچ کر گزر جاتی ہے کہ میں نے جہیز کیا دینا ہے اپنی بیٹی کو، اور وہ کس طرح سے ہاتھ پیر جوڑ کر ایک پنکھا کسی سے جمع کر لیتا ہے، کسی سے ایئر کولر جمع کر لیتا ہے، ظاہر نصیب کو اگر اچھا مل جائے تو وہ اے سی بھی دے دیتا ہے، نہیں تو نارملی طور پر کسی غریب آدمی تو کوئی اے سی دیتا ہی نہیں، اسے پتہ ہے یار یہ تو پنکھے میں بھی خوش ہو جائے گا۔ تو یہ بات کرنا کہ جہیز لعنت ہے یہ تو کئی شریعت میں موجود نہیں ہے۔ دوسری بات جہیز کا مطالبہ کرنا، ڈیمانڈ کرنا، یہ بھی شریعت کے اخلاقیت کے خلاف بات ہے کہ یہ اخلاقیت کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ کسی غریب سے ڈیمانڈ کر رہے ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہاں اگر وہ اپنی بیٹی کو جتنا دینے کی حیثیت رکھتا ہے، جتنا دے سکتا ہے بس دے دیں، اس پر راضی خوشی ہو جائیں، اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شادی کے بعد عورت کے نصیب کا آپ کو ویسی عطا فرما دیتا ہے اور رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس میں بندے کو لالچ یا حرص کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میجورٹی ہے وہ لعنت اس جہیز کو کہتی ہے، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ جہاں پر کار کی بھی ڈیمانڈ ہو رہی ہو، کہ جہاں پر یہ بھائی مجھے یونیک نہیں، مجھے تو وہ 1 to 5 چاہیے، مطلب کارز کی سب سے بڑی بات دیکھیے کہ باپ اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے اور کیا چاہیے، آپ اس سے کار مانگ رہے ہو۔ ایک باپ سے پوچھو نا کہ بیٹی اس کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے، جب وہ ودا کرتا ہے نا تو اسے پتا ہوتا ہے کہ جس کو پال پوش کے میں نے پڑھایا بڑا کیا، اور دیکھیں اٹریکشن جو ہے وہ باپ اور بیٹی میں زیادہ پایا جاتا ہے، بیٹیوں کا رجحان باپ کی طرف زیادہ رہتا ہے، باپ کا رجحان بھی قدرتی طور پر بیٹیوں کی طرف زیادہ رہتا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ کی بھی بیٹیاں ہیں اور حضور کا رجحان کتنا اپنی بیٹیوں کی طرف کتنی محبت فرماتے، کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا کا ماتھا چومتے تھے، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، کیسا رجحان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو سب سے بڑی بات جو جہیز کی ڈیمانڈ کر رہا وہ یہ دیکھے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ وہ اپنا جگر کا ٹکڑا آپ کے حوالے کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو بے حیائی عام ہو رہی ہے، جو زنا عام ہو رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح کو مشکل کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح کو عام کرو، نکاح کو عام کرو۔ اب بعض جگہ پر جو گاؤں سائڈ ہے، مطلب جو جہاں پر شہر والا معاملہ نہیں ہے، وہاں پر ایک اچھا اصول ہے، مجھے بڑا پسند آیا کہ وہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے وہ اس کی فوراً اس کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ حالانکہ شہر کے اندر اگر اس طرح کا اصول دیکھا جائے، اس طرح کی بات بھی کی جائے تو غلط نقطہ نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ بات کی جاتی ہے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، اور وہ بیچارہ جب پیروں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہی نہیں رہتا تو اس وقت اس کی شادی کی طرف وہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو شہر میں نارملی بات کی جاتی ہے کہ ابھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، اس لیے کیونکہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید کہیں یہ رزق کے معاملے میں پریشان نہ ہو جائے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب صحابی آئے اور فرمایا حضور میں غنی ہو جاؤں تو میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا نکاح کرو۔ آپ نے پڑھی ہوگی یہ روایت۔ اور پھر وہ دوبارہ آئے، حضور نے فرمایا پھر نکاح کرو۔ پھر وہ آئے تو حضور نے پھر نکاح کا ان کو حکم ارشاد فرمایا۔ تو نکاح جو ہے نا، نکاح جیسے کہ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے سنت رسول اللہ ادا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی رزق عطا فرما رہا ہے، رزق میں برکت بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو بجائے اس کے جو بندہ یہ والا ذہن رکھے تو میں اس بات سے آپ کی ایگری کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جو تمہاری باندیاں ہیں اور جو نیک بندے ہیں ان کا نکاح کرو۔ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ یہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، تو اس کی پرواہ نہ کرو۔ کیوں؟ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ اور یہاں میں والدین کو بھی ایک میسج دینا چاہوں گا کہ جو علامہ صاحب نے بات کی، جو بچے کے پیروں پہ کھڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، بچہ شرم کی وجہ سے یا کسی اور اسی معاملے کی وجہ سے نہیں کہہ پاتا کہ
کہ مجھے نکاح کرنا ہے، مجھے نیڈ ہے نکاح کی، بس یہی جو ہمارے یہاں غلط رسومات ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ سادگی کے ساتھ جیسا کہ اسلام نے ہمیں درس دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسیم بھائی کی جانب چلتا ہوں اور آپ کو ایک بات بھی بتا چلوں کہ ماشاءاللہ بڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ ان کی محبت ہے، اور یہ ہر مہینے ان کے گھر پر جو ہے وہ درس حدیث جو ہے وہ ہوا کرتا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس درس حدیث کے کیا فوائد جو ہے آپ نے محسوس کیے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہر مہینے درس حدیث جو ہے وہ گھر کے اندر منتقل ہوتا ہے، اور اس کی برکت اور اس کی نوازش، اس کی برحمتیں اتنی ہیں کہ جتنا شکر کیا جائے اتنا کم ہے۔ بے شک جب سے یہ درس حدیث کا سلسلہ ہمارے گھر میں شروع ہوا، جب سے لے کے اب تک اس کے اندر مختلف قسم کے علماء آئے، نعت خواں آئے، سب نے اپنے اپنے بیان دیے، اور اس کی ایک مین وجہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ جیسے کہ میں اپنی مثال دوں کہ مجھے کچھ دین کے بارے میں جیسے کچھ پتہ نہیں ہے، یہ میں معلومات سیکھنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، کسی سے پوچھوں تو وہاں سے مجھے علاموں کے تھرو علم حاصل ہوتا ہے۔ کیا بات ہے واہ! کہ بھائی ایک علامہ اگر کچھ بیان کر رہا ہے تو وہ کسی وجہ سے کر رہا ہے، تو اس کو سنیں گے تو کچھ باتیں ذہن میں رہ جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ بے شک۔ تو اس کی وجہ سے جو محفل میں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، جو دوست احباب ہوتے ہیں، جو تقریب میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، محفل میں درس حدیث میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی ماشاءاللہ سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جب سے درس حدیث کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ نے میرے کاروبار میں خیر و برکت دی ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے میرے کو بزنس میں ترقی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں آسانی پیدا کی ہے، ہر چیز میں آسانی پیدا کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ درس حدیث کی جو محفل ہمارے یہاں ہوتی ہے اس میں روز بروز ماشاءاللہ سے اللہ کے فضل و کرم سے اضافہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ یہ تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات اور ایک ان کی طرف سے میسج بھی میں آپ تمام احباب کو دینا چاہوں گا کہ اس طرح کی فیلڈ سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی ان کا جذبہ زندہ ہے، اور ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کتنی ہے۔ آج لوگوں کے پاس اتنا ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب محفل کے ذکر کی بات کی جائے تو انہیں جو ہے غریب کا کھانا یاد آ جاتا ہے، اور بھی دیگر کام یاد آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جن کا کھاتے ہیں ان کا بھی گیت گانا چاہیے۔ میں سوالات کی جانب چلتا ہوں اور علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم ابتدا سے ہی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے فضائل پر بات کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ مختصر ان کے فضائل ذکر فرمائیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ایک خوشخبری، ایک بشارت آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار کیا۔ فرمایا میں خوشخبری اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں کہ جنت میں موتیوں کا محل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے لیے اللہ رب العزت نے تیار فرمایا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے افضل عورتوں میں ایک حضرت مریم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہما ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی عورتوں میں بھی افضل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بنایا ہے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت۔ اچھا، اس میں دو فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت تو جنتی عورتوں میں افضل ہیں، دوسری فضیلت آقا کی زبان سے جنت کی بشارت بھی مل رہی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ ذات مقدسہ ہیں کہ جنت کا فیصلہ ایک تو وہاں پہ ہونا ہے، وہ بعد میں ہوگا۔ آقا نے پہلے ہی رب کا فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ نے حضرت خدیجہ کو جنتی بنا دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو عبادت گزار دیکھا، ان کو متقی پرہیزگار دیکھا، لیکن ان سے بڑھ کر اگر میں نے کسی کو پایا اپنی زندگی میں تو ان کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو پایا ہے۔ یہاں تک کہ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مقام کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، کہ ایک مرتبہ جب وقت وصال تھا حضرت خدیجہ کا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جاؤ اور حضور کی قمیض لے کر کے آؤ، میں چاہتی ہوں کہ میرا کفن وہ لباس بنے کہ جس کی نسبت رسول اللہ سے ہو۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آئیں اور کہا والد محترم، والدہ آپ کی قمیض چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ آپ کا کرتا ان کا کفن بنے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک بہت ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا جو کہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ایک شوہر اور ایک بیوی کے اندر محبت کا معیار کتنا اعلیٰ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آج تو خدیجہ نے مجھ سے میری قمیض مانگی ہے، لیکن محمد کی جلد بھی مانگتی تو محمد جلد اتار کے بھی دے دیتے اگر سوال کرتی۔ اتنی محبت
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اتنا مرتبہ کہ جس جلد کے صدقے اللہ نے ساری کائنات بنائی، اس جلد کو حضور فرماتے میں یہ جلد بھی اتار کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو دے دیتا تو فضائل المناقب تو کثیر ہیں۔ اختصار کا تقاضا یہی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ ذات مقدسہ ہیں کہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ رب العزت اسے جہاں بھی عزتوں کا تاج عطا فرمائے گا، حشر میں بھی بیڑا پاک۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت انداز میں تمام جو ہے فضائل کو ذکر فرمایا علامہ صاحب نے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں نعمان مدنی صاحب کا اور ہمارے وسیم بھائی کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آخر کے اندر میں ایک کلام شامل کرتا ہوں اور حصول برکت کے لیے اور اپنی بخشش کے لیے ایک حدیث مبارکہ آخر میں پیش کرتا چلوں فضائل کے حوالے سے، چونکہ بات چل رہی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، فرماتے ہیں کہ مریم بنت عمران تمام عورتوں میں سب سے افضل ہیں، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام عورتوں میں سب سے افضل ہیں۔ مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ مریم جو ہے وہ مریم بنت عمران کی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی والدہ ہے۔ یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کی والدہ ہیں، جو روح اللہ کی ماں ہے، ان کو اللہ تبارک ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر النساء کا تاج عطا فرمایا، تو جو رحمت للعالمین کی والدہ ہے، جو رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں کہ جن کے پیچھے روح اللہ بھی معراج کی رات ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ان کی والدہ کا اپنا مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ آج ان کے ایمان کے حوالے سے بھی ہمیں دلیل دینی پڑے، تو یہ کم عقلی اور کم ظرفی کی بات ہے۔ یہی حدیث میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا کہ جب روح اللہ کی والدہ کو خیر النساء کا تاج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا تو آپ کی اپنی والدہ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام ہستیوں سے والہانہ محبت عطا فرمائے۔ میں آخر میں کلام شامل کرتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں حسن ادا صاحب سے کہ وہ اپنی حاضری پیش کریں۔ آئیے بہت خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ شاعر فرماتے ہیں حضور تو ساری بہار آپ سے حضور بہار آپ سے میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ
बाहर आपसे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतें पेश कर रहे थे। और आप हमारी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं H22 न्यूज़ और HMC नाथ चैनल पर। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।